जी 6 सितंबर 1965 योम दिफा पाकिस्तान की खसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ गजल अशरफ अमान और मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। नाज़रीन, आज इस हवाले से बात करेंगे। 6 सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के उन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जारियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वकार का दिफा किया था। इस दिन बहादुर पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया और ये जंग पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज की वो मुश्तरका जद्दोजहद थी कि जो आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह का काम करती रहेगी। जी हाँ, 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। उसका इरादा था कि सुबह का नाश्ता लाहौर के जिम खाने में किया जाए, लेकिन उनका ये घटिया ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। नाजरीन, वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती है और जिंदा रहती है जो अपना मजबूत दिफा रखती है। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर 1965 की एलानिया जंग का मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। जी हाँ, और इसी के साथ साथ नाज़रीन, ये गाजी, ये तेरे पर पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई। दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लिज्जती आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माली गनीमत न किश्वर कुशाई। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि हमें पहले दिन से एक ऐसे दुश्मन का सामना रहा जो इसके वजूद को सिरे से मानता ही नहीं। इसने पाकिस्तान पर कई जंगें मुसल्लत की हैं, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में भी तकसीम कर दिया है और अब भी वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका ज़ाया नहीं कर रहा। बिल्कुल अज़ली दुश्मन कभी चोरी छुपे और कभी खुलेआम पाकिस्तान पर हमलावर होता है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और इस खित्ते में अपनी बलादस्ती और प्रूनियत के ख्वाब देखता है और इस पूरे खित्ते को अपनी रियासत बनाने के गुन गाता है, एजेंडे पर अमल पैरा है और इस पलीद और गंदे एजेंडे का नाम है अखंड भारत। इस हाँ। दुश्मन ने 6 सितंबर 1965 को रात की तारीकी में चोरी छुपे पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन इस 17 रोज़ा जंग में उसे कामयाबी मिलना तो दूर की बात है, अपने ही जान के लाले पड़ गए और अक़वाम मुत्तहिदा के पाँव में पड़कर जंगबंदी और अमन की भीख मांगी। जी हाँ, ये वो जंग है जिसमें हमारे शाहीनों ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन जो शिकस्त दी और अपना नाम तारीख के रोशन सफ़ात में दर्ज किया। हमारा हौसला आज भी वही है, हमारे इरादे आज भी वही हैं, हमारा अज़्म आज भी वही है। बिल्कुल जी, हमारा दुश्मन आज भी वही है और वो खुले कानों से सुन ले, हम आज भी वही है, हम आज भी वही ज़हीरुद्दीन बाबर के जानशीन, हम आज भी शेर शाह सूरी के औलाद, हम आज भी इब्राहिम लोदी के वारिस, हम आज भी अहमद शाह अब्दाली के पैरोकार जिन्होंने कई सदियों तक इस सरजमीन पर हुकूमतें की। जी हाँ, हमें कमज़ोर ना समझा जाए, हम आज भी इस वतन की आज़ादी के लिए सर हथेली पर रखे हुए हैं। दुनिया बदली है, हालात बदले हैं, दुश्मन एक से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हम आज भी वही हैं। बिल्कुल नाज़रीन, 6 सितंबर का दिन हमें याद दिलाता है कि अपने वजूद से गाफिल ना हो। 6 सितंबर का दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने दुश्मन के इरादों की खबर रखते हो। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम वक्त जिहाद के लिए कमर बांधे हुए हो, क्योंकि पाकिस्तान होगा तो हम होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी होगा। बादल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, सो बार ले चुका है तू इम्तिहा हमारा। जी हाँ, बिल्कुल। और ए वतन तूने पुकारा तो खोल उठा लहू, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी बात करेंगे यूम दिफा के हवाले से। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमान साहब और कर्नल रिटायर्ड आबिद आवान मलिक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा बताइएगा यूम दिफा के हवाले से क्या क्या हुआ उस दिन, क्या क्या देखा आपने? मैं जी बिल्कुल ठीक है। यूम दिफा की तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा जो आपने इंट्रो में बात की मैं उसका बात करके फिर इस पे आता हूँ। देखें, ठीक है, आपने इन्होंने कहा गज़ल ने कि मतलब 2 टुकड़ों में हमें तकसीम करके भी उसको सुकून नहीं आया और आपने कहा अखंड भारत का ख्वाब देख रहा है। अच्छा देखें, जो वो 2 टुकड़ों वाला है ना, मैं उस पर वो क्योंकि मेरे लिए वो बड़ा एक ज़ख्म है और उसका बदला काफ़ी हद तक पाकिस्तान ले चुका है कारगिल की सूरत में। वो आपसे ना थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसा खित्ता था जिसको ना तो लॉजिस्टिकली आप सपोर्ट कर सकते थे, ना फाइनेंशियली भी उस तरीके से आपका लिंकेज नहीं था। ठीक है, फिर भी उन्होंने हमें बैक स्टैप किया, अपनों की गद्दारी, मुक्ति बहानी,
اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنے مسلمانوں کو اپنی افواج کے خلاف کر کے، چاہے وہ بنگالی ہیں لیکن تھے تو مسلمان، ہمارے پاکستانی تھے، انہوں نے ایک طریقے سے وہ اٹ واز ٹوٹلی، میں سمجھتا ہوں کہ غداری جس کو آپ کہیں گے، جس کی وجہ سے وہ ایک کامیاب ہو گئے وہاں پہ۔ ان کا جو اپنا آرمی چیف اس وقت کا، جو بعد میں فیلڈ مارشل اروڑا، اس کا آپ ذرا بک پڑھیں، اس پہ اس نے خود کہا کہ اگر ہم بھی ان کی جگہ ہوتے، اتنے ہزاروں میل دور، بیچ میں ایک سمندر پڑتا ہے، ہم 71 کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم کامیاب نہ ہوتے اور ہم بھی ناکام ہوتے، بلکہ اس سے زیادہ نقصان اٹھاتے۔ یہ اروڑا کی اپنی کتاب میں۔ اور دوسرا اس نے پاکستان آرم فورسز کی تعریف کی، اس نے کہا جی کہ جس جرت، بہادری اور دلیری سے وہ لڑے ہیں، دیٹ واز لائک پروفیشنل، اس سے اچھی پروفیشنل آرمی میں نے نہیں دیکھی، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ہتھیار ڈالنا ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن تھا، اوپر سے آیا، لیکن اس کے بعد بھی اس نے کہا جی میں نے ایسے جنگجو نوجوان شیر دل وہاں دیکھے ہیں کہ ہتھیار ڈالنے کے بجائے لڑ کے شہید ہونے کو انہوں نے پھر بھی ترجیح دی۔ لیکن آرمی میں آپ کو پتا ہے کہ اوبیڈینس، حکم ماننا پڑتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، اس کے بعد کارگل میں آپ نے ان کا بیڑا غرق کیا۔ ہندو توا یا اکھنڈ بھارت کا جو وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ گیا۔ افغانستان سے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا، اور انہی کا میجر گرو اورایا، جس کو میں گوبر اورایا ہمیشہ کہتا ہوں، اس کا میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اس نے اس میں کہا کہ پاکستان میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، بے شک پی ایچ ڈیز ان کے قابل نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے پی ایچ ڈیز ہی ہیں جنہوں نے نیوکلیئر اور یہ میزائل ٹیکنالوجی بنا کے ان کی نیندیں حرام کی۔ اس نے کہا بے شک وہ سب ناکارہ ہیں، لیکن ان کی فوج نمبر 1 ہے، ایسے کر کے اس نے بولا، ان کی فوج نمبر 1 ہے، ان کی ISI دنیا میں نمبر 1 ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا، یہ اس نے کہا۔ دشمن بھی آپ کا تعریف کر رہا ہے۔ تو انڈیا اپنا خود سے ٹکڑے، ہمارے تو 2 کیے نا، اس کے 10 سے 20 ٹکڑے ہونے ہیں۔ آسام میں دیکھیں، خالستان میں دیکھیں، اور مودی تو ایک موزی جس کو میں کہوں گا بھیجا نہ ہوگا، کہ وہ تو ایک لحاظ سے بلیسنگ ہے آپ کے لیے، وہ خود سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دے رہا ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا۔ اب آتے ہیں 6 ستمبر۔ دیکھیں 6 ستمبر 1965 انڈیا نے تمام بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بارڈر پار کر کے رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح آپ کے 3 سیکٹرز مینلی کھولے، راجستھان، ادھر سے لاہور اور قصور ایک، اور تیسرا شکرگڑھ اور سیالکوٹ، چونڈا کا جہاں پہ میں ذکر کروں گا۔ 3 سیکٹرز پہ اس نے محاذ کھولا، اور ان کا خواب یہ تھا کہ پاکستان آرمی کے پاس تو نہ اتنا ساز و سامان ہے، نہ اتنے ہتھیار ہیں، نہ باقی کچھ ہے، اور نہ وہ پریپیئرڈ ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ دشمن کی طرف سے حملے کی توقع کرتے ہو نا، تو یو آر فلی پریپیئرڈ، آگے بنکروں میں بیٹھے ہوتے ہو۔ عام حالات میں رینجرز آگے ہوتی ہے، ان کی بھی BOP بارڈر آؤٹ پوسٹ ہوتی ہیں ان کی بھی، اور BSF بارڈر سیکورٹی فورس ان کی ہوتی ہے، ہماری بھی رینجرز ہوتی ہے۔ اس وقت سیٹلائٹس یا اس طرح کا اتنا ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور زمانہ امن میں آپ ان کو رکھتے ہیں، جنگ ہوتی ہے تو فوجیں آگے جا کے مورچے سنبھال لیتی ہیں۔ تو ہم لوگ تو توقع ہی نہیں کر رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں بنیا ہے نا، اس نے تو کمال بنیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں آپ کے اندر گھسا، لیکن آفرین ہے ہم پاک فوج کے ان جیالوں پہ، ان شہزادوں پہ، کہ وہ آنن فانن تینوں جگہوں پہ پہنچے اور اس کو ناکوں چنے چبوائے۔ راجستھان میں دیکھیں، وہاں پہ آپ کے رینجرز کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا، اس کے سامنے وہ ایک بریگیڈ لے کے آ رہا ہے، اس کے سامنے ٹینکوں کی رجمنٹ لے کے آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے حلے میں ہی ان کے درجنوں ٹینکس تباہ کیے، بہت سارے فوجی جہنم واصل کیے، وہاں سے وہ پسپا ہو کے بھاگ گئے، ادھر سے دوبارہ انیشیٹو نہیں لیا۔ دین یو کم ٹو دس ایریا، لاہور قصور میں انہوں نے جسارت کی آگے، اور بہت بڑی نفری، 5 گنا بڑا دشمن ہے آپ کا۔ قصور میں انہوں نے آپ کا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی، ہمارے شیروں نے اس کو نہ صرف پسپا کیا، بلکہ کھیم کرن تک آگے ان کا شہر ہے، اس کو بھی کیپچر کر لیا، اس کو بھی قبضہ کر کے۔ اور میرے والد صاحب نے 65 کی جنگ لڑی، اور اسی کھیم کرن سیکٹر میں ان کی وردی میں ریلوے اسٹیشن کھیم کرن انڈیا کا شہر ہے، تصویر ہے آج بھی میرے گھر میں سجی ہوئی ہے، وہ انہوں نے جنگ لڑی، وہ غازی تھے اس جنگ کے۔ تو ان سے میں نے خود یہ داستانیں سنی، کہتے ہیں کہ جذبہ تھا، یہ نہیں ہے کہ ہم عددی برتری تو تھی ہی نہیں، پریپیئرڈنس بھی اس طرح کی نہیں تھی، لیکن ان کو رونتے ہوئے ادھر تک چلے گئے۔ آ جائیں ادھر برقی سیکٹر جہاں عزیز بھٹی شہید نشان حیدر، لاہور، ادھر سے تو انہوں نے جم خانہ کا خواب دیکھا ہوا تھا نا جی، جیسے آپ نے بڑا اچھا انٹرو میں کہا کہ ناشتہ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہماری تھوڑی سی، مطلب آپ دیکھیں کہ 2 بٹالین، 1 بٹالین، اس کے اوپر ڈویژن آ رہا ہے،
عام طور پہ جنگی اصول یہ ہوتے ہیں کہ 1-3 کی ریشو سے جاتے ہیں. ایک بٹالین ہے تو آپ 3 بٹالین ایک بریگیڈ کے ساتھ اٹیک کریں گے. اگر ایک بریگیڈ ہے تو ڈویژن آئے گا نا. وہ تو 2 ڈویژن فوج لے کے آ گیا. ایک بٹالین اس وقت تو ہمارے پاس تھا, اتنی تیاری بھی نہیں تھی. لیکن عزیز بھٹی شہید نشان حیدر 5 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے, بغیر سوئے ہوئے, ٹھیک ہے نا, اس نے ان کو پسپا کیا, بیڑا غرق کیا اور تباہی. آ جائیں شکر گڑھ سیکٹر سیالکوٹ, یہاں پہ وہ آیا ہے جناب 600 ٹینکوں کے ساتھ, 50,000 فوج کے ساتھ, جس کے سامنے ایک ریجمنٹ میں 44 ٹینکس, ٹھیک ہے, اور فیو ہنڈریڈ سولجرز. بیڑا غرق کیا ان کا. 100 سے زیادہ تو ان کے ٹینکس وہاں پہ تباہ ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد چوینڈا جو سیکٹر تھا, یہ دنیا کی سب سے بڑی, دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی بیٹل یہاں پہ ہوئی, اور اس میں انڈیا کے ٹینکوں کا قبرستان بنایا گیا. ٹینک کو روکنے کے لیے آپ کو اینٹی ٹینک ویپن چاہیے ہوتے ہیں, یا ٹینک کو ٹینک روک سکتا ہے. اس وقت آپ کے پاس اتنے ٹینکس نہیں تھے. پھر اس وقت پاک فوج کے جوانوں نے جرأت اور بہادری کی جو مثال قائم کی, انہوں نے سینے پہ بارودی سرنگیں باندھی, کیونکہ ٹینک کو اینٹی ٹینک مائن ڈیمیج کر سکتی ہے. وہ لیٹتے گئے اور جا بجا اپنی جان دی, ٹینک ایک تباہ کر دیا. ٹینک کروڑوں اربوں کا, ٹینک کروڑوں کا تو ہوگا. اس طریقے سے ان کو پسپا کیا, ان کی تباہی اور بربادی کی, اور یہاں سے بھی وہ منہ کی کھا کے وہ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے, اور دنیا نے, چشم فلک نے تو نظارہ دیکھا ہی دیکھا, لیکن وقت کے قارئین اور دنیا نے کہا کہ خلافت عثمانیہ دیکھی تھی, اور جب اب یہ پاکستان فوج کا جذبہ 6 ستمبر کو دیکھا ہے. اور اس میں جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے بات کی شروع میں, کہ ہمارے قوم اور ہمارے عوام, مطلب فوج اور عوام ایک, یہ نعرے لگے. ادھر سے جیسے ایوب خان نے تقریر کی کہ آج ہمارے مکار دشمن نے ہم پہ حملہ کیا رات کی تاریکی میں, یقین کریں لاہوریوں میں جذبے, ان کے جذبے کو سلیوٹ کرتا ہوں. آج بھی وہ کچھ ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں, کچھ بلیک اینڈ وائٹ ہی صحیح, یہ تصویریں, ڈنڈے پکڑ کے, ہاکیاں پکڑ کے بارڈر پہ پہنچ گئے کہ ہم لڑیں گے. سر یہ جذبہ جس قوم میں ہونا, تو اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا. اور یہ پروفیشنل, میں کہتا ہوں جنگی تاریخ میں پاک فوج نے جو ہسٹری رقم کی ہے 6 ستمبر, اس کو منانا اس دن کو بجا طور پہ بنتا ہے. کیونکہ ساری دنیا کے اینالسٹ نے یہ کہا, سارے تجزیہ کاروں نے کہا کہ پاکستان آرمی بہت پروفیشنل آرمی ہے. اور وہ تو دن چلا گیا نا شیراز, اب تو اللہ کا فضل ہے کہ یو آر سو ویل پریپیئرڈ. اب تو آپ 1-10 یا 1-12 کی برتری بھی ہو نا, تو وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. آپ بیڑا غرق کر دیں گے اگر اب یہ آتا ہے. اور اب ہندو بنیاد جرأت نہیں کرتا, اور ہم تو کہتے ہیں کرے. پاک فوج الحمدللہ پوری طرح تیار ہے, اور پاک فوج ہی کا میسج ہے پوری قوم کو, جو میں اکثر دیتا ہوتا ہوں, کہ ہم دھوپ میں مانندے دیوار کھڑے ہیں, ہم دھوپ میں مانندے دیوار کھڑے ہیں, کچھ سایہ نشینوں سے بہرحال بڑے ہیں. سو جاؤ عزیزو کہ فصیلوں پہ ہر ایک سمت, ہم لوگ ابھی زندہ ہو بیدار کھڑے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جذبات جو ہم دیکھ رہے تھے, جو ہم ابھی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, وہ جذبہ آج قوم میں کیوں نہیں رہا سر؟ اچھا, اس کا میں بڑا اچھا سوال کیا شیراز آپ نے. وہ جذبہ قوم میں تو ہے. آپ دیکھیں نا, کنونشنل وارز کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. فرسٹ جنریشن وار کیا تھی, آپ گھوڑوں کی پشتوں پہ بیٹھ کے ایک تلواروں کے ساتھ, نیزوں کے ساتھ, ایک جنگی میدان ہے ادھر لڑتے تھے. پھر سیکنڈ جنریشن آ گئی, تھوڑا سا آپ کے منجدیقیں آ گئیں, وہ پتھر, توپ نہیں, بارود نہیں ہوتا تھا, منجدیقوں سے آپ قلعوں کی دیواریں گراتے تھے. تھرڈ جنریشن آ گئی, یہ رائفل, وہ یوں کاک کرنے والی, ٹھک ٹھک والی, وہ رائفل آ گئی. فورتھ جنریشن میں آپ کے پاس لیٹسٹ نیوکلیئر میزائل ٹیکنالوجی, سیٹلائٹس اینڈ لیٹسٹ اسٹیٹ آف آرٹ ویپنز آ گئے. ففتھ جنریشن, کیونکہ آپ دیکھیں کنونشنل وار کا خدشہ نہیں ہے. کنونشنل وار اس لیے نہیں ہے کہ یو آر نیوکلیئر پاور, انڈیا از نیوکلیئر پاور. اب یہ ہیروشیما اور ناگاساکی والا بام نہیں ہے کہ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی دیکھیں محدود توانائی کا بام تھا, لیکن آج بھی وہاں گھاس نہیں اگتی, بچے لولے لنگڑے پیدا ہو رہے ہیں, لاکھوں لوگ وہاں سے جانوں سے گئے. اب جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے ہمارا تو ان سے بہت سپیریئر ہے. اچھا, ایک چیز میں عوام کی, اس کی پاکستانی قوم کی تسلی کے لیے بتاؤں گا کہ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے, ان کے پاس بے شک عددی ویپن زیادہ ہوں گے, جہاز شاید زیادہ ہوں, باقی فوج زیادہ ہو, لیکن جو نیوکلیئر آرسنلز کا کمپٹیشن کریں نا, آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیے, ہمارے ان سے زیادہ ہیں. نیوکلیئر ویپنز ہمارے ان سے زیادہ ہیں. فائٹنگ ایئر کرافٹس آج آپ خود تیار کر رہے ہیں, جیف تھنڈرز. آپ کے پاس الخالد ٹینک ہے, دنیا آپ سے خریدنے کے لیے بے چین ہے.
مطلب بیسٹ آف دی بیسٹ ویپن آرڈننس فیکٹریز ہیں. اب تو آپ کے کسی کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہو, لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے. اب بات یہ ہے ان حربوں سے وہ نہیں ہمیں ہرا سکتا. کنونشنل جنگ دنیا آپ دونوں میں ہونے بھی نہیں دے گی, کیونکہ کنونشنل وار ہوگی نا تو آگے پھر یہ ہوگا کہ کسی ایک نے حوصلہ چھوڑا تو ٹھک کر کے نیوکلیر چلا دیا. تو نیوکلیر سے یاد رکھیں کہ پورا خطہ نہیں پوری دنیا تباہ ہوگی. اس کے کلاؤڈز امریکہ تک جائیں گے, وہ بھی تباہ ہونا ہے, اور گرد و نواح میں تو کوئی بچنا ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے پوری دنیا کی کوشش ہے کہ ان میں وہ نہ ہو, نیوکلیر وار نہ ہو. اب رہ جاتی ہے کنونشنل ہوگی تو نیوکلیر آٹومیٹیکلی ہونی ہے. اس لیے یہ ایک ڈیٹرنس ہے. اب رہ گیا آپ کا عوام والا جو آپ کہہ رہے ہیں جذبہ, وہ 5th جنریشن وار جو انڈیا نے نیٹ کے اوپر پھیلائی ہوئی ہے. آپ کے کچھ نام نہاد سیاسی جو بکے ہوئے ہوتے ہیں, I'm sorry میں آج چونکہ سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتا, یہ لوگ بیانیے دیتے ہیں فوج اور عوام میں گیپ کریٹ کرنے کے لیے. اور فوج کے اندر بھی میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فوج کے اندر بھی وہ یہاں تک انہوں نے گند کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں ان سے پیار ہے جو شہید ہوتے ہیں, اور جو سینئر ہیں ان سے پیار نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا, دیکھیں جو سپاہی ہوتا ہے نا وہ بھی صفدر میجر تک جاتا ہے, جو ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے وہ جرنیل تک جاتا ہے. تو اگر کیا اس کا کیا قصور ہے جرنیل کا کہ اس نے بے شمار جنگیں بھی لڑیں, بہادری کی داستانیں رقم کی, لیکن شہادت نصیب. یاد رکھنا جو فوجی ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے, وہ خدا کی قسم میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں, والنٹیئر ہو کے لوگ فوج میں آتے ہیں. آپ کو گھر سے تو نہیں بلاتے کہ آؤ یار کمیشن لے لو لیفٹیننٹ بن جاؤ. لائنوں میں لوگ لگے ہوتے ہیں والنٹیئر جو اور اس میں سے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. نفسیاتی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, فزیکل بھی ہوتے ہیں, جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, جس نے جنگ میں آگے سے جا کے لیڈ بھی کرنا ہے, ملک کے لیے جان دینی ہے, موٹیویٹڈ ہے. ایسے لوگ آپ چن کے لاتے ہیں تو ہر آفیسر کسی جنگ میں کسی مارکے میں بھی جائے اس کا پہلا اور اولین یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو. اگر وہ نہیں شہید ہوا, آج مجھے بھی کلک ہے, I retired as a brigadier, کہ میں شہید کیوں نہیں ہوا. میرے والد صاحب کو بھی یہ کلک تھا, وہ غازی تھے, میں بھی غازی کارگل کی جنگ کے رہے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عوام میں, وہ گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں رینک اینڈ فائل میں کہ سپاہی اچھے ہیں افسر نہیں. یہ حربہ ناکام ہو چکا ہے. ہماری آرمی میں اتنی یکجہتی, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا انڈیا میں 2 یونٹوں کی لڑائی ہوگی. اکثر آپ یہ دیکھیں کہ جوان آفیسر کو گولی مار رہا ہے. اللہ معاف کرے, کبھی پاکستان میں ایسا واقعہ نہیں, کیونکہ ہم آفیسر لوگ ہوتے ہیں نا, جوانوں کے ساتھ بیٹھ کے زمین پہ کھانا بھی ایکسرسائزز میں کھاتے ہیں. ہم نے کبھی وہ رینک اینڈ فائل کا گیپ رکھا ہی نہیں. سیاچن میں ایک اگلو میں ایک کیپٹن ہوتا ہے, ایک حوالدار ہوتا ہے, ایک سپاہی بھی ہوتا ہے. رات کو اکٹھے سوتے بھی ہیں اور ڈیوٹی بھی کرتے ہیں. تو ہمارے آفیسر دلوں پہ کمانڈ کرتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں شہادتیں اگر دیکھیں دہشت گردی کے خلاف, جنرل اختر ملک, کرنل صاحب اگری ود می, وہ بھی افتخار, اختر ملک 65 وار میں وہ شہید ہوئے, جنرل شہید ہوا. تو اب اس کا نام کیوں نہیں لیتے یہ کہ جنرل بھی شہید. جنرل مشتاق, سرجن جنرل آف پاکستان, لیفٹیننٹ جنرل, ٹیررزم کے خلاف. بریگیڈیئر نیازی, ٹیررزم کے خلاف. تو یہ ساری شہادتیں بھی دیں. جنرل ثناء اللہ وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ جو گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے نا شیراز, ناکام ہوا ہے انڈیا. آپ جذبہ قوم میں آج بھی اتنا ہی ہے. میں ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں, اگر ایک آدھ کتا بھونکتا ہے نا, ود ڈیو اپالوجی بھونکنا ہی میں اس کو کہوں گا, ملک پہ جو بھونکے, جو ماں پہ بھونکے, وہ کہتے ہیں نا کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. یہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے یقین دل کڑتا ہے. لیکن وہ ہیں اکا دکا. 99.9% ساری قوم آپ کے ساتھ ہے. اور وہ ایک شعر ہے نا کہ آپس کے اختلاف تو اندر کی بات ہیں, بھارت تیرے خلاف حکومت کے ساتھ ہے. اس وقت ہم سب یکجا ہو جاتے ہیں. جذبہ ہے آج بھی ہے. اچھا عابد حسین ملک صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 6 سپتمبر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی, جس طرح ایم عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارت کے جو جنگی جہاز ہے ان کو گرا دیا تھا, اور پھر بھی آج وہ ملک میں جو ہے انتشار پھیلا رہا ہے, اس کا جو ناشتہ کرنے کا خواب تھا وہ بھی جو ہے چکنا چور ہو گیا. اس میں یہ ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں آپ کا اور شیراز بھائی کا بہت بہت مشکور ہوں جنہوں نے آپ مجھے یہاں پر بلایا. اس میں بات یہ ہے جی 6 ستمبر کے حوالے سے, جو 12 ستمبر کو خیم کرن میں جو وار ہوئی نا, جو بیٹل ہوئی, اس میں انہوں نے, ان کا ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت 7
ان کے افسر اور 313 یا 315 جوان انہوں نے ان کو وہ کیپچر کر لیے، انہوں نے پریزنر بنا لیے اور سرنڈر کر گئے۔ ہر جگہ جہاں پر بھی جنگ ہوئی، جتنے یہ محاذ کھلے ہوئے تھے ہمارے لاہور میں، سیالکوٹ میں، ادھر اے کے میں، جہاں پر بھی ہوا، ہمارے لوگوں نے، ہمارے جوانوں نے ہمارے اتنی جانفشائی تھے اور اتنی طاقت اور اتنی عزم سے لڑے کہ وہ ان کو جنگ 12 ستمبر کے بعد انڈیا کے علاقے میں ہی ہوئی، پاکستان کے علاقے میں پھر نہیں ہوئی۔ اس جنگ سے آپ اس کنکلوژن آپ یہ ڈرا کر سکتی ہیں کہ اس جنگ میں ایک 12 کے ریشے سے کیجولٹیز ہوئی۔ اگر ہمارا ایک شہید ہوا تو ہندو کے 12 جنم حاصل ہوا ہے۔ بالکل۔ اس میں ہمارے جو انڈیا کے ہوائی جہاز ہیں 104 سے زیادہ ان کے ہوائی جہاز تباہ ہوئے، اور انڈیا کے جو ٹینکس ہیں وہ 427 ٹینکس وہ ان کے تباہ ہوئے، اور ان کے جو جہنم واصل ہوئے لوگ وہ ان کی تعداد تقریباً 6889 سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ تو کاؤنٹڈ ہے نا، یہ جو انالیسز آئے ہیں جو لوگوں نے دیے ہیں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو انہوں نے بتائے نہیں ہیں۔ اور اگر ان کا کیمپیریزن جو ڈرا ہوا ہے ابھی تک جو انالیسز آئے ہیں اس کا 1:12 کا ریشو بنتا ہے، تو اس میں کیا بات تھی ہماری طرف سے، ہمارے لوگوں میں کیا تھا، وہ کون سی وہ چیز تھی؟ قوت عوام، اخوت تھی، عوام ساتھ تھی، اپنی فوج کے ساتھ تھی، اور فوج اتنی جانفشائی اور جانصاری سے لڑے کہ انہوں نے انڈیا کو جو ہم سے، جیسے بغیر صاحب نے بتایا کہ ہم سے 5 گنا وہ بڑا ہے، ہر لحاظ سے اس کے پاس فوجی قوت بھی زیادہ تھی، لیکن کیا چیز تھی؟ ہمارے پاس ایک جذبہ تھا، وہ جذبہ آج بھی زندہ ہے، وہ جذبہ بھی کہیں گیا نہیں ہے، وہ جذبہ آج بھی ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ شاید نہیں ہے، وہ جذبہ آج بھی موجود ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، دنیا کی کسی قوم نے دہشت گردی ایسے نہیں جیتی ہے جیسے پاکستان نے جیتی ہے، دہشت گردوں کی جنگ جیسے پاکستان نے لڑی ہے، دنیا کے سارے ملکوں کا دیکھ لیں، فن لینڈ میں ہوئی، ہر جگہ ہوئی، لیکن انہوں نے ایسے جنگ نہیں جیتی جیسے پاکستان نے اس کو ختم کر کے اس کو پرے کر دیا۔ ابھی اس ملک کے اندر کہیں آپ کو دہشت گردوں کا وہ جو چیز پیدا ہو گئی تھی، وہ جو چیز سامنے آ گئی تھی، وہ ساری ختم کر دی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان فوج کا جو ایک فوج کے اندر جاتے ہیں ہمارا کیا ہے، اور پاکستان بننے کا کیا تھا اصل، جو 1930 میں علامہ اقبال نے بھی دیکھا، اور پھر 1947 میں جو پاکستان وجود میں آیا وہ کیا تھا؟ 27 رمضان المبارک تھا جس دن پاکستان وجود آیا۔ تو یہ پاکستان کا وجود میں آنا کیا تھا، اس کا مشن کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، وہ ملک جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے آزادی سے ہم اپنا وہ اس کو ادا کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں وہ جتنے ہمارے وہ سارے اس کے اندر عوامل شامل ہوتے گئے جو بعد میں آئے، ہم سارے جتنے فوج آئی، جتنے لوگ آئے، آپ دیکھیں کہ کسی نے جو ہے اس میں پیچھے نہیں رہے بلکہ اس کو آگے لے کر گئے، اس جذبے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جذبے کو آگے لے کر گئے۔ اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری فوج وہ لڑی ہے، آج بھی اسی طرح ہی تیار ہے اور آج بھی اسی طرح ہی لڑے گی، اور اگر جب وقت دوبارہ آیا اگر ایسا تو ہم اس سے زیادہ بہتر فارم میں انشاءاللہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے۔ میں جب 1999 میں یہ جو کارگل والا ہوا تو میری یونٹ اپنی کارگل میں لڑی، اور وہاں پر ہم نے وہ کارنامے دیے کہ ہندوستان کے ہم بہت آگے چلے گئے تھے، لیکن بعد میں جو پولیٹیکل یا جو بھی حالات ہوئے انہوں نے واپس ہمیں بلایا۔ تو اس پہ روشنی کیا ہوا تھا وہاں پر، کیا ہوا تھا، تفصیل بتائیے گا سر۔ وہ دیکھیں جی، وہ اس جنگ میں جو ہے کارگل کی جنگ تھی، جو ایک ہم یہ چاہ رہے تھے، اس میں جو ہماری کمانڈ تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑا کسی جگہ آگے لے کر جا کر ایسی جگہوں میں چلے جائیں جہاں پر ہم پیس ٹائم میں جب برفیں نہیں ہوتی ہیں تب ہم اس جگہ پہ آرام سے پہنچ سکیں، اپنی سپلائی جاری رکھ سکیں۔ تو ایک پلان کے تحت ہم نے اپنا ایڈوانس شروع کیا، لیکن جب ایڈوانس کیا تو ہم نے اکوپائی کر لیا، وہ علاقے اکوپائی کر لیے۔ جب وہ خبر ہوئی تو پھر ایسکلیشن شروع ہوگی، جب ایسکلیشن شروع ہوئی تو پھر کچھ بیچ میں عناصر ایسے آ گئے جس میں کی وجہ سے ہمارا آگے جانا پھر آگے رک گیا، ادھر کنٹرول ہو گیا، اور پھر ہمیں انہوں نے کہا جی آپ لوگ واپس آئیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ وہ تو ٹھیک ہے ہم نے وانٹیج پوزیشنز لیں، لیکن پھر یہ تھا کہ آگے جنگ بڑھتی گئی۔ انڈیا نے تو اپنے فائٹر ایئر کرافٹس بھی جھونک دیے کیونکہ وہ اپنے علاقے میں جنگ لڑ رہے تھے، ہم نے تو آگے قبضہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس پہ پھر انہوں نے ریٹیلیٹ بھی کیا، اور پھر جوک در جوک انہوں نے اپنے آگے نفری فوج بھیجی، ہمارے بہادر شیر دل جوان ان کو کچلتے ہوئے
آگے ہم نے ان کے بہت اندر تک جا قبضہ کر لیا تھا. پھر کیا تھا کہ آگے سری نگر ہمارا ٹارگیٹ تو کشمیر کا وہ تھا نا, سری نگر واز آر ٹارگیٹ, اور وی کوڈ ہیو ٹیکن. مطلب کن صاحب کی تو یونٹ بڑی دلیری سے وہاں لڑی, میں بھی اس وقت کوارٹر میں تھا, ساری پلاننگ ہر چیز ہم دیکھ رہے تھے, 10 کور میں تھا. تو اس میں ہم نے نا بڑی دلیری سے ہمارے مطلب, اور آگے ٹارگیٹ پوری طرح موٹیویٹڈ تھے. انڈیا کا اتنا نقصان ہوا, حالانکہ ان کے پاس بفر گنیں تھی, ٹھیک ہے نا, جس کی 28 کلومیٹر رینج تھی سویڈن کی, لیٹسٹ اکوپمنٹ تھا, لیکن ہمارے شیر اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے, مطلب آپ دیکھیں نا کیپٹن کرنل شیر جیسا نشان حیدر, آپ لالک جان شہید نشان حیدر, 2 نشان حیدر آپ کو ادھر ملے, اور بے پناہ بہادری کی لازوال داستان ہے. اور آپ بالکل اب آگے سری نگر واز یور ٹارگیٹ. اس وقت پولیٹیکل ڈیسیشن آپ کی لیڈرشپ میں نام لیتے ہوئے کوئی آر نہیں محسوس کرتا, نہیں ساری دنیا جانتی ہے آپ کے وزیر اعظم, کیونکہ انڈیا بھاگتا ہوا امریکہ, مائی باپ تو وہی ہوتا ہے. 65 کی جنگ میں بھی پاکستان نے جب بیڑا گھر ان کا کیا, اور اب پاکستان نے ان کے ایریا علاقے فتح کرنے شروع کیے, وہ بھاگتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ کے پاس گئے کہ خدا را ان کو روک لیں, ہم تو یہ نہ ہو کہ انڈیا پہ قبضہ کر لیں. امریکہ نے مداخلت کی, اور چلے جی اس وقت یہاں پہ بھی وہ ان کا جو پرائم منسٹر تھا وہ امریکہ گیا, پھر ہمارے نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ان کو بلایا گیا, ٹھیک ہے, اور انہیں کہا جی فوج واپس بلاؤ. اس وقت پاک فوج کا جذبہ واقعی ڈیمیج ہوا کہ آپ نے ایک علاقہ فتح کیا ہوا ہے, آپ نے قربانیاں شہادتیں بھی اٹھائیں, اور آپ آگے سامنے اب آپ کو کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی آزادی بھی ایک روشن نوید کی نظر آ رہی ہے. اس وقت آپ کو کہا جی کہ آپ وڈرا کریں, ٹھیک ہے نا, بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ ہمارے ٹروپس واپس آئے. اور یہ لوگ کہتے ہیں, تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے رفٹ نواز شریف اور جنرل مشرف آرمی چیف کے درمیان رفٹ اسی چیز سے بڑی بگننگ تھی کہ آرمی چیف نہیں چاہتا. دیکھیں ایک سپاہ سالار ایک جیتا ہوا علاقہ کیوں دے جس کے لیے اس نے قربانی, ایک سیاسی اگر وہ اپنے ذاتی اس کو اقتدار کی طوالت کے لیے غرض و غائط کے مطلب مذموم عزائم کے تحت وہ اگر آپ کا جیتا ہوا علاقہ تو وہ دے واپس, تو وہ پھر وفادار تو نہیں ہوتا. سر آپ نے بات کی شیر خان شہید کے حوالے سے, ذرا ان کی شہادت پر روشنی ڈالے کہ انہوں نے اس وطن کے دفاع کے لیے. کیپٹن کرنل شیر, کیپٹن کرنل شیر جو ہے نا جی, یہ سوابی کے اس ایرے کے تھے, کے پی کے آپ کے, اور ان کے دادا نے یہ نام رکھا تھا کرنل شیر. دیکھیں بڑی بڑی فوج سے محبت دیکھیں, خاندان کی محبت دیکھیں کہ بیٹے کا پوتے کا نام کرنل رکھا, اور ان کا خواہش تھی, اور اگر وہ زندہ رہتا تو وہ جنرل بھی بنتا. اب یہاں پہ دیکھیں نا, یہ جو ملک دشمن جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ شہید جو ہے جرنیل نہیں ہوتے, وہ اس کے دل میں بھی خواہش جنرل بننے کی تھی نا وہ, لیکن اگر وہ کہتا کہ میں چھپ کے بیٹھ جاتا, ذرا غور کیجئے گا شیراز صاحب, کہ وہ چھپ کے بیٹھ جاتا یا لڑائی نہ لڑتا, اپنی جان بچاتا کہ یار میں نے آگے جرنیل بننا ہے, تو پھر اس وقت خدا نہ خواستہ قوم کو شکست ہوتی, تو یہ سیاستدان آپ کو چھوڑتے جو آج بھونک رہے ہیں فوج کے اوپر. سر بات یہ ہے کہ فوج ہے تو ملک ہے, ٹھیک ہے, ملک فوج کے ساتھ ہے اور فوج ملک کے ساتھ ہے, یہ لازم و ملزوم ہے. اچھا کیپٹن کرنل شیر کا یہ تھا جی کہ وہ بہادری کا ایک عظیم, میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں میں سے کوئی ایک ہی, ہزاروں لاکھوں میں سے ایک ہی ایسا فرزند ہوتا ہے. ویسے تو پاک فوج کا ہر سپاہی سے افسر تک جذبے سے بھرا ہوا دلیر ہے, لیکن وہ ایک انپریسیڈنٹڈ وہ تھا کہ وہاں پہ یہ حالت تھی کہ وہ والنٹیئر کرتا تھا ہر طرف کہ اس سیکٹر میں کہیں حملے کے لیے جانا ہے کہ سر مجھے ہیلی کاپٹر میں لے کے جائیں. حالانکہ جو آپ اپنے ٹروپس کے ساتھ لڑتے ہو نا, تو وہ ایک آپ کا بانڈیج بنا ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, لیکن وہ شیر والنٹیئر ہو کے مختلف جگہوں پہ جا کے دشمن اس کے نام سے کانپتا تھا کہ کیپٹن کرنل شیر آ گیا یار, وہ ایسے ہی بھاگ جاتے تھے. یہ بھی اسی طرح ایک ایریا انہوں نے ہمارا فراڈ سے کیا تھا کیپچر, یہ شیر کا بچہ گیا اور اس کو ایریا کو چھڑایا بہادری کے ساتھ, اور ان کو جہنم واصل کیا, بہت ساروں کو پیچھے دھکیل دیا. اب آگے وہ ایک اور پوزیشن میں آگے نا پیچھے چلے گئے تھے, وہ کنسولیڈیٹ کر رہے تھے, لیکن اس سے نہیں رہ گیا. اکیلا شیر اس کچھار میں چاروں طرف گنے ہیں, وہ اس کرنل اور اس کا بریگیڈیئر کا ذرا بیان تو پڑھیں, کہتے ہیں ہم حیران کہ اس طرح خودکشی کے لیے اندر آ گھسا اور دھڑ 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 ان پہ فائر کر رہے ہیں. پھر اس نے کہا جی کہ ہم نے بھی برسٹ فائر کیا. وہ تو خودکشی تھی ایک قسم کی, لیکن جذبہ تھا. اس نے شہید ہوتے ہوتے بھی کئیوں کو جہنم واصل کیا, کئیوں کو جہنم واصل کیا. جب پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو زندہ گرفتار کر لیں,
انہوں نے کہا جی اگر ہم چند منٹ اور دیتے تو میں بھی ادھر نہ ہوتا. اس بریگیڈیئر کا بیان ہے کہ میں بھی نہ ہوتا, اس نے تو ہم سب کو مار مور دینا تھا, تب جا کے وہ بھی چوری سنائپر سے اس کے اوپر فائر کرا کے, مرد کے بچے ہوتے سامنے سے کرتے, اس نے مار نہیں کھانی تھی. یہ بہادری کی اعلیٰ ترین داستان ہے. ایسے فرزند ہیں آپ کے پاس, اس لیے آپ کو کوئی ڈر نہیں. سر ایک بات یہ جیسے کہتے ہیں جرنیل ہمارے نہیں ہیں ہمارے, وہ شہید ٹھیک ہے, کیپٹن شیر خان تو شہید ہو گئے, اگر وہ شہید نہ ہوتے تو اس فوج کے جرنیل تھے. آپ یہ کہتے کل کہ جی یہ ایسے جرنیل تو ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو شہید چاہیے. دیکھیں نا, اگر وہ شہید نہ ہوتے تو جرنیل ہوتے. آپ یہ کہتے کہ جی جرنیل تمہارے اچھے نہیں ہیں, جی ہمارے شہید اچھے ہیں. یہ دورے میں آ رہے ہیں, یہ ان کا ڈبل ہے یہ نا ان کے دورے میں آ رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں جرنیلوں کی بھی ذرا غور کریں. میں آپ کو ایک لاجک کے ساتھ دیتا ہوں. دیکھیں افغانستان میں اشرف غنی کی فوج کیوں نہیں ٹھہری, ذرا غور کیجئے. جب یہ اس کو بنا رہے تھے, جس میں دنیا جہان کا ان کو اوزار, ہتھیار, اکوپمنٹ سب کچھ دیا ہوا تھا, ٹریننگ انڈین کی ملٹری اکیڈمی سے ہو رہی تھی, انڈین کے درسگاہوں سے, ملٹری انسٹیٹیوشن سے ان کو ٹرین کیے جا رہے تھے. تنخواہیں ان کی بے تحاشا ہیں. آپ آج ذرا یہ فوج پہ جو تنقید کرتے ہیں, پاکستان آرمی کے ایک سپاہی کے اوپر ٹوٹل $13,000 آپ کا خرچ ہوتا ہے سال میں. بنگلہ دیش جس کا کوئی دشمن ہی نہیں ہے, اس کے اوپر $17,000 خرچ ہوتا ہے. انڈیا $35,000 خرچ کرتا ہے, جبکہ تھرڈ کلاس گیدڑ قسم کی فوج ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں امریکن سولجر, $4 لاکھ ایک امریکن سولجر پہ خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایران آپ سے زیادہ, سعودیہ کا بے تحاشا خرچ ہے. پاکستان سب سے کم پوری دنیا میں $13,000 خرچ کرتا ہے, پھر بھی دنیا کی پہلی 10 بیسٹ آرمیز میں ہے, جبکہ انڈیا پہلے 30-40 میں بھی نہیں آتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا وہ تھا تربیت. اب جب اشرف غنی کی فوج انہوں نے بنائی تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو اتنی ٹرینڈ ہے, انڈیا سے ٹریننگ, امریکہ, نیٹو, فلاں 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 سے تربیت یافتہ, یہ تو طالبان کو آگے نہیں آنے دیں گے, اور پلان کر کے وہ یہاں سے نکلے. لیکن کیوں ہارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس فوج کو بنائے ہوئے 20 سال سے تو ادھر ہیں, چلیں جی اس کو بناتے ہوئے 7-8-10 سال لگے ہوں گے. فوج میں 10 سال میں جرنیل نہیں بنتا. غور کرنا شیراز, آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں فوجی اسرار و رموز کو, فوج میں 10 سال میں نہیں بنتا. 10 سال میں تو پاک فوج میں میجر بنتا ہے بمشکل, 17-18 سال میں لیفٹنٹ کرنل بنتا ہے, 22 سے 24 سال میں جا کے بریگیڈیئر بنتا ہے, 30-32 سال کی سروس میں جا کے جرنیل بنتا ہے, میجر جنرل. 37 پہ جا کے وہ لیفٹنٹ جنرل ہوتا ہے. آرمی چیف بنے تو 40 سال سروس. یہ اتنی ٹریننگ کے بعد, اتنے مشکل مراحل اور تجربے سے گزرنے کے بعد وہ جرنیل بنتا ہے. وہ آرمی کیوں ہاری کہ ان کے پاس 10 سال میں تو کوئی جرنیل بننے والا تھا نہیں. انہوں نے ایک کھوتے کو رینک لگا دیں تو وہ جرنیل نہیں ہوتا. انہوں نے جناب اس طریقے سے جنرل کے رینک وہ گیدڑ کی طرح بھاگے. میں یہ کہتا ہوں یہ جو جنرلز ہوتے ہیں, بریگیڈیئرز ہوتے ہیں, کرنلز ہوتے ہیں, یہ برین ہوتے ہیں آرمی کا, کیونکہ ان تمام مراحل سے وہ بھی سیاچن پہ بھی ڈیوٹی دے کے آئے ہوتے ہیں, راجستھان, چولستان, ہر سیکٹر میں انہوں نے ڈیوٹیاں کی ہوتی ہیں, کشمیر, LFC, دہشت گردی, وزیرستان, ہر جگہ پہ فاٹا. ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ کندن بن چکے ہوتے ہیں, وہ کندن ہوتے ہیں. اسی لیے جنگ جیتتے ہی برین سے ہے نا. خالی اگر ایسے جتنی ہو, آپ دیکھیں نا اسلامک ہسٹری میں جائیں, خالد بن ولید جرنیل تھا, اس کا ایک نام تھا, جہاں جاتے تھے تو دہشت آ جاتی تھی کہ خالد بن ولید آ گیا, جرنیل ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ آپ کسی عام سپاہی کو آگے کرتے تو ویسے ہی جنگیں آپ ہار جاتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جب وہ ساتھ خود غزوات میں جاتے تھے, دشمن پہ دہشت طاری ہو جاتی تھی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جنرل یا بریگیڈیئر یا سینئر رینکس جو ہیں, یہ اپنی اپنی اہمیت ہے ہر ایک کی, اور یہ نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے جنگ لڑتے ہیں. ایک چیز میں یہاں پہ یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کر دوں. آگے مطلب ابھی میں آپ کو بتاؤں, افغانستان کے سامنے جو ہمارا تورخم یا ادھر انگور اڈا ایریاز, سب سے آگے ہیڈ کوارٹرز ہیں, وہاں پہ کمانڈرز آگے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کمانڈرز آگے بیٹھتے ہیں اور وہاں سے وہ بیٹل کو لیڈ, اور بریگیڈیئرز تک تو میں نے دیکھا ہے وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں ساتھ, کرنلز بھی آپ کے شہید ہو رہے ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے نا یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اس کو تو آج کے دن کے حوالے سے بھی, یوم دفاع کے یاد رکھیں کہ قومیں سلامت تب ہوتی ہیں جب آپ کی آرمی, آپ کی افواج اسٹرانگ ہوں, ورنہ آپ کا خدا نخواستہ حال سیریا, ایجپٹ, ٹھیک ہے, افغانستان, عراق, اس طرح کا ہو جانا تھا. ٹھیک ہے نا.
क्यों? उनकी आर्मी, और वही वहाँ पे 5th जनरेशन वार प्रोपेगेंडा काम कर गया, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। वैसे भी सर जो हमारा अफसर की शहादत का रेशो है अभी दहशतगर्दी की जंग में, वैसे एक प्लेटून में एक अफसर है, एक प्लेटून में एक अफसर होता है। जो हमारा दहशतगर्दी की जंग में हमारा जो रेशो है वो 1:5 का है। अगर 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं तो 7 एक अफसर शहीद हुए हैं। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया है। में सबसे कहीं ये ऐसा नहीं मिलता। ऑफिसर टू जवान किल रेशो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं बड़ा मिलता। अच्छा पॉइंट कर्नल साहब ने बताया कि दुनिया में ऑफिसर टू जवान किल रेशो पाकिस्तान आर्मी की हाईएस्ट है, कि हर 5 से 6 सिपाही शहीद होते हैं तो एक अफसर भी साथ है। सर बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ पर टाइम हुआ है हेडलाइंस का, हेडलाइंस जी, के बाद sure. दोबारा हाजिर होंगी और यहीं से कंटिन्यू जी श्योर।